दो बड़े मुखालिफ सरबराहों को फौजी अड्डों में अपने मुलाकात की दावत दी है। इस मुलाकात पर दुनिया भर की तवज्जो मरकूज थी। तवील अरसे से जारी तिजारती जंग में कमी आने का इम्कान जाहिर हो रहा था। बोसान एग्रीमेंट एक मुस्बत पेशरफ समझी जाएगी, जिसमें अमेरिका चीन की स्ट्रेटेजिक ताकत को तस्लीम करता हुआ नजर आ रहा है और ये जंग लड़े बगैर चीन की एक बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो रूस भी करेगा। इस तरह एक नई न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है, जो ज्यादा खतरनाक बात है। सक़लाइन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम जनूबी कोरिया के शहर बोसान में होने वाली एक अहम मुलाकात पर बात करेंगे, जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के इस तारीख साज मौके पर हुई है। 6 साल के तवील अरसे के बाद ये पहली बार था कि दोनों रहनुमा बराह रास्त मिल रहे थे। इस मुलाकात पर दुनिया भर की तवज्जो मरकूज थी, क्योंकि इससे एक तवील अरसे से जारी तिजारती जंग में कमी आने का इम्कान जाहिर हो रहा था। ये मुलाकात बोसान शहर से तकरीबन 13-14 मील के फासले पर वाक़या गमे एयर बेस पर हुई, जो एक अलामती मुकाम है, क्योंकि ये दो बड़े ममालिक के ताल्लुकात में एक नई शुरुआत की एक निशानी के तौर पर याद रखा जाएगा। गमे एयर बेस जनूबी कोरिया की एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल एक ऐसा मिलिट्री बेस है जहां अमेरिका भी असर व रसूल रखता है, यानी ये अमेरिका के एक इत्तेहादी का मिलिट्री बेस है जो अमेरिका के भी इस्तेमाल में आ सकता है और आता भी रहता है। तो यहाँ पे ये एक इशारा मिलता है कि उन्होंने जो पहली मुलाकात की थी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, वो अलास्का के एंकरेज में की थी, वो भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डा था। और अब जो वो गमे में कर रहे हैं तो ये भी एक अमेरिका का बराह रास्त तो नहीं, लेकिन अमेरिका के ज़ेर असर एक फ़ौजी अड्डा है। तो उन्होंने अपने दो बड़े मुखालिफ सरबराहों को फ़ौजी अड्डों में अपने मुलाकात की दावत दी है। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में कुछ अहम माहिदे तय पाए हैं, जिनसे ये उम्मीद पैदा हुई है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती कशीदगी या ट्रेड वॉर जो चल रही थी उसमें कमी आएगी। सदर ट्रंप जो अपनी दूसरी मुद्दत सदारत में एक बड़ी सफारती कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने ऐलान किया कि दोनों ममालिक ने कुछ रियायतें देने पर इत्तफाक किया और ये एक लिहाज से उनकी कामयाबी समझी जाएगी। इनमें सबसे अहम 1 साल के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स यानी नायाब ज़मीनी अनासर की फराहमी का मुआहिदा है। ये नायाब या रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी और दिफाई सनतों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बंद होने से अमेरिका में काफ़ी बहरान नज़र आ रहा था। इसके अलावा ट्रंप ने चीन से आने वाली फेंटेनाइल जो एक ख़तरनाक सी दवा है उस पर लगने वाले टैक्सों में भी 10% तक कमी करने का ऐलान किया है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अलामती तौर पर एक कमी है, जिससे चीनी सामान पर मजमूई टैक्स की शरह 57% से कम होकर 47% रह जाएगी। इसके बदले में चीन ने फेंटेनाइल की पैदावार को 30% तक कम करने और अमेरिका से सोयाबीन की जो इजनास है उसकी सालाना ख़रीदारी जो $20 अरब तक बढ़ाने का वादा किया है। तो ये सब चीज़ें वो जो ट्रंप के अमेरिका में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए एक अच्छी चीज़ें हैं। रेयर अर्थ मिनरल उसकी जो बिग टेक कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी थी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी थी, और सोयाबीन जो है वो उनके जो मिड वेस्ट कहलाता है अमेरिका, जहाँ पे बाइबल बेल्ट है, जहाँ पे रिपब्लिकन के हामियों के बहुत बड़े हल्के या रियासतें हैं, ये उनको भी एक फ़ायदा होगा। तो चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात से एक दिन पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया है, जो कि इस मुलाकात से पहले अमेरिका की बर्तरी जाहिर करने का एक इशारा भी है। लेकिन ये बहुत ही नुमायाँ तब्दीली समझी जा रही है, डिपार्चर फ्रॉम ओल्ड पॉलिसीज़। अमेरिका ने 1992 से लेकर अब तक कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। तो इस दौरान रूस ने कहा कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो रूस भी करेगा। इस तरह एक नई न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है, जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। चीन ने अमेरिका से रिस्ट्रेन का कहा है, देखते असर होता है या नहीं होता है। तो सदर ट्रंप जो है वो चीनी सदर से मुलाकात से एक दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी बहुत तारीफ़ें की और उन्हें अपना लव और बड़ा अच्छा लीडर करार दिया है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी का भी क्रेडिट दोहराया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की भी बहुत तारीफ़ की है। तो इसके अलावा इंडिया के साथ ट्रेड डील का भी इशारा दिया है। तो इन बयानात का चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का
کیا مقصد تھا، یعنی ان سے ملاقات سے پہلے یہ بیانات دینے کا کیا مقصد تھا، اس بارے میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک پوسچرنگ ہے، ایک اشارہ ہے کہ چین سے متعلق ایک اس کا اتحادی اور چین سے متعلق ایک اس کا مخالف ملک جو ہے، ان دونوں کو انہوں نے ویسے اشارے دیے ہیں جو چین کی رائے کو یا چین کے پرسیپشن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو اس دوران چینی میڈیا رپورٹس جو آ رہی ہیں ان کے مطابق بوسان میں صدر شی جن پنگ کی صدر ٹرمپ سے ملاقات امریکہ کی تجارتی جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایسا لمحہ تھا، تاہم اس ملاقات کو ہتھیار ڈالنے کا لمحہ کہنا محض ایک پروپیگنڈا سمجھا جا سکتا ہے، جو ظاہر چین بھی اس میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، ان کے جو سوشل میڈیا پہ جو میمز چل رہے ہیں وہ یہی ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ ٹرمپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ابھی تک موجود ہیں، ساتھ ساتھ مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے جو خوش آئند ہے۔ صدر ٹرمپ اور صدر شی کے درمیان جو جنوبی کوریا کی ملاقات میں طے پایا ہے، اس میں دونوں کے لیے باہمی فوائد نظر آ رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس معاہدے سے اپنے اپنے ملکوں کو واضح فوائد پہنچائے ہیں۔ امریکہ کو چین سے نایاب زمینی عناصر ریئر ارتھ منرل جو ہے وہ 90% عالمی پیداوار پر جس کا چین پر کا کنٹرول ہے، اس کی مسلسل فراہمی ایک برس کے لیے کامیابی سے مل گئی ہوئی ہے، جو اس کی سالانہ ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت جو ہے $200 ارب کی مارکیٹ ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے۔ دوسری طرف چین کو امریکی ٹیکسوں میں 10% کمی سے سالانہ $50 ارب تک کی برآمدات میں اضافے کا موقع ملا ہے، یعنی جو 10% ٹیرف کم ہوا امریکہ کا، اس سے چین کو $50 ارب کی برآمدات میں اضافے کا موقع ملے گا۔ مزید برآں چینی کمپنیوں کی 120 ذیلی شاخیں جو تھی، ان کی سبسڈری آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں، ان کو امریکی بلیک لسٹ سے عارضی چھوٹ مل گئی ہے، جس سے انہیں عالمی مارکیٹ میں $15 ارب کے نقصان سے بچایا جا سکے گا۔ تو چین کی وزارت تجارت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے چینی کمپنیوں کی ذیلی شاخوں کو بلیک لسٹ کرنے کے منصوبے کو ملتوی کر دیا ہے، یعنی دونوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھالے ہوئے ہیں، صرف مؤخر کیا ہے۔ جواب میں چین نے بھی نایاب زمینی عناصر یا ریئر ارتھ منرل پر عائد برآمدی کنٹرول کو مؤخر کر دیا ہے، جو اس مہینے کے شروع میں نافذ کیے گئے تھے۔ اقتصادی ماہرین نے اس غیر متوقع مفاہمت پر محتاط انداز میں خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انگورا کنسلٹنگ مشاورتی کمپنی ایک ہے، اس کے الفریڈو مونٹیفر ہیلو نے کہا ہے کہ ملاقات کے نتائج توقعات سے بڑھ کر ہیں، اور اس کا سہرا دونوں رہنماؤں کے ذاتی تعلقات یا ذاتی رویوں کو دیا جا سکتا ہے، جو ایسے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہے جو شاید پہلے ناقابل تصور تھے۔ تاہم اس ظاہری صلح کے پیچھے ایک پیچیدہ حقیقت پوشیدہ ہے۔ اگرچہ یہ معاہدے قلیل مدتی ریلیف فراہم کریں گے، لیکن وہ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ ان کو ایڈریس بھی نہیں کیا گیا جن کی وجہ سے تجارتی جنگ شروع ہوئی تھی۔ چین کی صنعتی پروڈکشن سرپلس، یعنی جو اس کی اضافی جو صلاحیت ہے پیداواریت کی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متنازع تجارتی طریقے استعمال کرتا ہے چین، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی چوری کرتا ہے، یعنی کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان جیسے الزامات جو ہیں اور خدشات جو ہیں ان کے بارے میں وہ ابھی بھی موجود ہیں، یہ طے نہیں ہوئے ہیں اس ملاقات میں۔ اسی طرح چین کو کوئی ایسی ضمانت نہیں دی گئی کہ امریکہ آئندہ ٹیرفس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، یا ایک ٹارگٹ بھی نہیں دیا کہ کب وہ اور زیادہ کم کر دے گا۔ تو بہت سے مبصرین کے مطابق بوسان معاہدے کی چین کی اسٹریٹجک کامیابیاں قرار دے رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قلیل المدتی، لیکن اس میں ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ چین کو اسٹریٹجک کامیابی ملی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ریئر ارتھ منرل کی سپلائی چین پر بیجنگ کا کنٹرول ایک طاقتور جیو پولیٹیکل ہتھیار بن کر سامنے آیا ہے، جس کی مدد سے وہ امریکہ اور دیگر ممالک پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اس نے دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ٹیکسوں کے مقابلے میں چین کی اکنامک جو آپ کہہ لیں کہ ریزیلینس ہے، یعنی معاشی لچک جو ہے، اس کی معیشت کی مضبوطی اور پازیٹیو ہونے کو یہ ثابت کرتا ہے۔ آکسفورڈ اکنامکس کے ایک ماہر معاشیات لوئس لو نے کہا ہے کہ ریئر ارتھ منرل پر چین کا کنٹرول وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہے گا یا ظاہر ہوتا رہے گا۔ آکسفورڈ اکنامکس کی ماہر معاشیات لوئس لو نے کہا ہے کہ ریئر ارتھ منرل پر چین کا کنٹرول وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا رہے گا، یعنی وہ چین دوبارہ بھی کبھی لگا سکتا ہے، جس سے دو طرفہ کشیدگی میں مزید اضافے کا کم
امکان ہو جائے گا۔ یعنی جب امریکہ کو یہ اندازہ ہوگا کہ چین بھی ریئر ارتھ منرلز دوبارہ سے روک سکتا ہے تو امریکہ اس بارے میں محتاط رہے گا کہ چین کے خلاف کوئی بھی کارروائی بلا وجہ نہ کی جائے۔ چینی کمپنیوں کی ذیلی شاخوں کو بلیک لسٹ کرنے کے منصوبے کو ملتوی کرنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن کا ٹیکنالوجی کی برآمدات پر موقف اب ذرا نرم پڑا ہے۔ اس سے چینی ٹیک کمپنیوں کو ایک بڑا فروغ مل سکتا ہے، ان کی کام میں وسعت آ سکتی ہے، خاص طور پر امریکی کوششوں کے باوجود کہ ان کی جدید سیمی کنڈکٹرز تک رسائی کو محدود کیا جائے۔ بہرحال چین اس کا بھی توڑ کر رہا ہے۔ ان مثبت خبروں کے باوجود ابھی بھی بہت سے چیلنجز باقی ہیں۔ ایشیا سوسائٹی پالیسی انسٹیٹیوٹ جو کہ ایک تھنک ٹینک ہے، اس سے وابستہ وینڈی کٹلر نے خبردار کیا کہ یہ صلح عارضی ہے اور بنیادی مسائل پر پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے کشیدگی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے۔ ٹک ٹاک کا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے، اگرچہ چین کی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے ٹک ٹاک سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ بوسان ایگریمنٹ امریکہ اور چین کے درمیان وسیع تر جیو پولیٹیکل کشیدگیوں کو حل نہیں کرتا ہے، خاص طور پر تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین کے متنازع معاملے کے حوالے سے۔ ٹرمپ کا یہ اعلان کہ وہ اپریل میں چین کا دورہ کریں گے اور اس کے بعد شی جن پنگ امریکہ کا دورہ کریں گے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں ممالک بات چیت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تاہم اس مفاہمت کی طویل مدتی کامیابی یعنی دیر پا کامیابی جو اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا دونوں ممالک قلیل مدتی حل سے آگے بڑھ کر ان بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں جو ان کے درمیان اختلافات کا باعث ہے۔ فی الحال بوسان ایگریمنٹ ایک ایسی دنیا میں ایک امید کی کرن فراہم کرتا ہے جو معاشی غیر یقینی صورتحال اور جیو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے دوچار ہے دنیا، تو اس کو تھوڑا سا کہیے کہ ایک ایسا فیکٹر سامنے آیا ہے ایک سال بھر کے لیے جس میں یہ انسٹیبلٹی ان دونوں کی وجہ سے شاید نہ بڑھے۔ لیکن کیا یہ حقیقی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے یہ معاہدہ، یا محض ایک عارضی وقتی وقفہ ہے؟ اس پر حتمی رائے ابھی ہم نہیں دے سکتے۔ دنیا امریکہ اور چین کے اس پیچیدہ اور اہم تعلقات کے نئے باب کا یعنی چیپٹر کا مشاہدہ کرے گی اور امید ہے کہ یہ ایک زیادہ پرامن اور مستحکم عالمی نظام کی طرف لے جائے۔ بوسان ایگریمنٹ تو بوسان میں ہونے والی اس ملاقات کے دور رس عالمی اثرات بھی ہیں۔ اس ملاقات سے دنیا کے مختلف حصوں میں جاری تنازعات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب دو بڑی طاقتیں ملتی ہیں اور کوئی معاہدے کرتی ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے تنازعات پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے ایران کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، بلکہ متضاد پالیسیز ہیں۔ بیجنگ نے امریکی اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور تجارتی روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان زیادہ تعاون جو ہے وہ اسی بات پر مبنی ہو سکتا ہے کہ تعلقات کے دونوں کے جو تعلقات ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ایران کے جوہری منصوبوں کو محدود کرنے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کسی متفقہ حکمت عملی کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ چین کا ایران پر اثر و رسوخ ہے اور تہران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں امریکہ کو بھی راضی ہونا ہوگا چین کے ساتھ۔ فلسطینی علاقے غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان مسلح جنگ نے ایک بہت بڑا انسانی المیہ اور بحران پیدا کر دیا ہے اور خطے کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ امریکہ نے عارضی جنگ بندی کروائی ہے، چین نے اس کی حمایت بھی کی ہے، تاہم چین اب بھی دو ریاستی حل والے امن فارمولے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان قریبی تعاون ایک پائیدار امن معاہدے کے لیے ایک زیادہ مربوط کوششوں میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس میں دونوں طرف انسانی امداد اور سفارتی دباؤ شامل ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے چین سے بظاہر اچھے تعلقات کا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو اس طرح بھی پہنچ سکتا ہے کہ اگر امریکہ اپنے امن منصوبے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو سلامتی کونسل کی کسی قرارداد کے ذریعے توثیق کی کوشش کرتا ہے تو شاید چین اس قرارداد کو ویٹو نہ کرے۔ اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی امریکہ کو کسی تعاون کی ضرورت ہے سلامتی کونسل کے ذریعے تو وہ چین اور روس کو اس نے رعایتیں دے کے اپنا وہ وقت نکال لیا ہے۔ تو یوکرین کی جنگ میں روس کی چین کی خاموش حمایت مغرب اور یورپی ممالک کے ساتھ ایک تناؤ کا ایک بہت بڑا سبب رہی ہے۔ روسی حکومت کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مکمل طور پر ختم کرنے کا امکان نہیں ہے، چین ایسا نہیں کرے گا، لیکن بیجنگ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے فائدے کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے تصفیے کی
حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ جو روس پر ہے وہ استعمال کرنے پر مائل ہو سکتا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے پر امریکہ اور چین کے درمیان ایک ممکنہ اتفاق رائے عالمی سیاسی منظرنامے کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا میں امریکہ جو ہے وہ اس کے خلاف امریکہ بڑی جنگی تیاریاں کر رہا ہے اور ایک ممکنہ جارحیت کا منظر پیش کر رہا ہے یہ سارے حالات جو وہاں پہ۔ تو امریکہ نے طویل عرصے سے وینزویلا میں نکولس مادورو کی حکومت کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کیا ہوا ہے، جس میں فوجی مداخلت کا خطرہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ تو بیجنگ کے ساتھ مثبت تعلقات یعنی بہتر تعلقات جو ہے برقرار رکھنے کی اگر خواہش ہوئی امریکہ میں، تو اس سے متاثر ہو کر واشنگٹن کا جو رویہ ہے وہ پریکٹیکل قسم کا ہو سکتا ہے، یعنی حقیقت پسندانہ ہو سکتا ہے، اور سفارتی کوششوں کی طرف وہ رجوع کرے بجائے اس کہ فوجی حملہ کر دے، اور اس طرح خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کا ایک فیکٹر بھی بنتا نظر آ رہا ہے، جو کہ جنوبی کوریا میں بوسان کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ یہ بات وہاں پہ بظاہر ذکر نہیں ہے اس کا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں جو ملتی ہیں تو ان سے جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو تنازعات ہیں ان پر بھی اس کے مثبت اثرات پڑنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ وینزویلا میں چین کے اہم اقتصادی مفادات ہیں، سرمایہ کاری ہے، اور وہ سیاسی بحران کو حل کرنے میں ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ چین ہی وینزویلا اور امریکہ کے درمیان کسی بڑے تجارتی معاہدے کا ایک ایسا امکان پیدا کر دے جس سے امریکہ کی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کارپوریشن ان کو بہت فائدہ ہو جائے۔ تو بوسان میں ہونے والی یہ ملاقات عالمی چیلنجوں پر تعاون کے لیے امید کی ایک کرن کے طور پر نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں۔ گہری بے اعتمادی، باہمی شک و شبہات، متضاد قومی مفادات اور نظریاتی اختلافات پیش رفت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تاہم بوسان ایگریمنٹ ایک مثبت پیش رفت سمجھی جائے گی جس میں امریکہ چین کی اسٹریٹجک طاقت کو تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جنگ لڑے بغیر چین کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیے گا۔ بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔